आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। बज़ाहिर लग रहा है कि मुल्क में जारी सियासी तलातुम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अवामी मकबूलियत बढ़ रही है। आज इसका ठोस सबूत सामने आया है खैबर पख्तूनख्वा से, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में बेहतरीन कामयाबी हासिल की है। मजबूरी तौर पर 63 तहसीलों में से 56 के नताइज सामने आए हैं, जिनमें से 23 में PTI कामयाब हो गई है। इसके साथ मेयर की 2 नशिस्तें भी PTI ने अपने नाम की हैं। अब तक के नताइज वाज़े कर रहे हैं कि अदम एतमाद के नतीजे में इमरान खान का मुस्तकबिल कुछ भी हो, उनकी अवामी मकबूलियत बरकरार है, बल्कि चंद हफ्तों में उसमें इजाफा हुआ है। इसके साथ ही कम अज़ कम आज ही साबित हो गया है कि KP की हद तक इसे मफरूज़ा नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान की मकबूलियत बरकरार है, बल्कि इजाफा हो रहा है। बल्कि इजाफा इसलिए इसका कहना ज़्यादा मुनासिब होगा क्योंकि पिछले साल दिसंबर में, यानी सिर्फ 3 माह कबल, KP ही में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के नताइज जब सामने आए थे तो PTI को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और इसी प्रोग्राम में हमने कहा था कि ये PTI के लिए नविश्ता दीवार है और उसकी डूबती मकबूलियत का सबसे बड़ा सबूत है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है दिसंबर के मुकाबले में इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत के हवाले से। इस वक्त PTI के मद्दे मुकाबिल JUI ने PTI को अपसेट शिकस्त दी थी, ये जब की बात है। और तहसील चेयरमैन की 61 में से 20 और सिटी मेयर की 5 में से 3 नशिस्तें अपने नाम की थी। और ये लगा था कि PTI और इमरान खान अपनी मकबूलियत खो बैठे हैं। पार्टी रहनुमाओं ने बहरहाल इस शिकस्त की वजह अंदरूनी खलफशार करार दी थी, मगर दूसरे मरहले में लगता है कि PTI ने न सिर्फ अंदरूनी मसाइल पर काबू पाया और इसी दौरान इमरान खान की गिरती मकबूलियत को सहारा मिल गया है। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बल्दियाती इंतखाबात के नताइज को तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का सबूत करार दिया। KP की लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के आप रिजल्ट्स देख लें, स्वीप किया तहरीक इंसाफ ने, आधी से ज्यादा हम जीत गए हैं, यानी जो पहले से भी ज्यादा वोट बैंक आ गया है। और जिधर जिधर रनर अप है वो सारे PTI हैं, और जो इंडिपेंडेंट जीते हैं वो PTI थी जो कि खड़े होके हमारे कैंडिडेट के केस जीत गए। तो ये क्या रिजल्ट शो कर रहा है? बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के नताइज बता रहे हैं कि KP के अवाम ने PTI पर एक मरतबा फिर अपने एतमाद का इजहार किया है। मज़ीद तफसीलात दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 63 तहसील कौंसल्स में से 56 के नताइज मुकम्मल हो गए हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 23 तहसील कौंसल्स में कामयाब करार पाई है, जबकि 8 तहसील कौंसल्स में जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान और 6 में नून लीग कामयाब रही। जमात इस्लामी 3 और अवामी नेशनल पार्टी 2 नशिस्तों पर फातेह रही। इसी के साथ 8 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब रहे। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में KPK की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी सिर्फ एक सीट अपने नाम कर सकी है। इसके अलावा सिटी मेयर्स की दोनों सीटों बाबूजई और एबटाबाद की नशिस्त पर भी PTI कामयाब रही। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में PTI 5 शहरों में से सिर्फ एक शहर डेरा इस्माइल खान में अपना मेयर मुंतखब करा सकी थी। पेशावर, बनू और कोहाट में जमीयत उलमा इस्लाम फे के उम्मीदवार मेयर मुंतखब हुए थे, जबकि मर्दान में मेयर की नशिस्त अवामी नेशनल पार्टी ने हासिल की थी। 61 तहसीलों में से जमीयत उलमा इस्लाम फे ने 20 जबकि PTI ने 17 नशिस्तें हासिल की थीं। मौजूदा बल्दियाती इंतखाबात में कई अपसेट्स भी हुए। नून लीग के गढ़ हजारा डिवीजन में जिला एबटाबाद की सीट पर नून लीग से ताल्लुक रखने वाले साबिक गवर्नर महताब अब्बासी के बेटे सरदार शमून यार को PTI उम्मीदवार सरदार शुजा नबी के हाथों शिकस्त हुई। इसी तरह मानसहरा में भी PTI एक नशिस्त हासिल करने में कामयाब हो गई। शांगला में PTI के उम्मीदवार वकार अहमद ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार और अमीर मुकाम के बेटे को उनके आबाई इलाके में 4000 वोटों से शिकस्त दे दी। जमात इस्लामी के गढ़ लोअर दीर की 7 में से 3 सीटों पर PTI ने कामयाबी समेटी, जबकि JUI एक ही नशिस्त जीत सकी। अपर दीर की 6 में से 2 नशिस्तों पर भी तहरीक इंसाफ ने फतेह हासिल की। इसी तरह जिला सवात की 7 तहसीलों में PTI ने 6 में कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि जनूबी वजीरिस्तान में JUI के साबिक सेनेटर साले शाह के बेटे शम्सुर रहमान को आज़ाद उम्मीदवार शाह फैसल गाजी ने शिकस्त दे दी।
کے پی میں پی ٹی آئی کی قابل ذکر کامیابی اور اس کی ٹائمنگ اور اس کے اثرات، اس کے نتائج، اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے 2 ممتاز سینئر صحافیوں کو دعوت دی ہے۔ جناب افتخار فردوس اور مشتاق یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مشتاق یوسفزئی صاحب، پہلے آپ بتائیے، ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، انٹرپریٹ کریں ان نتائج کو، اور یہ بھی ہمیں بہرحال یاد رکھنا ہوگا کہ اس صوبے میں پی ٹی آئی اب تقریباً 8-9 سال سے اقتدار میں ہے، اور اس کے بعد اس بلدیاتی الیکشن میں اس کامیابی کی جو آج ہم جس کی بات کر رہے ہیں، آپ کے نزدیک کتنی اہمیت ہے اس کی؟ جی بہت شکریہ عمران خان صاحب۔ اصل میں مختلف وجوہات ہے۔ ایک تو یہ ہے ٹائمنگ، آپ نے خود ذکر کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پہلا مرحلہ تھا تو پی ٹی آئی کو اتنا موقع نہیں ملا تھا، اور زیادہ تر جو انہوں نے ٹکٹ ڈسٹریبیوٹ کیے تھے تو جلدی میں کیے تھے، نیو کمرز کو دیے تھے، جو پرانے پارٹی ورکرز تھے ان کو انہوں نے نظر انداز کیا تھا۔ پھر پارٹی ہی کے لوگ، پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز کے خلاف انہوں نے الیکشن لڑا تھا، ان کو شکست ہوئی تھی۔ تو اب کے بار پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کافی سبق سیکھ لیا تھا جو پہلے ان کو شکست ہوئی تھی، اور انہوں نے باقاعدہ کمیٹی بنائی تھی، لوگوں کو انٹرویوز کیے، اور جو پرانے ورکرز تھے ان کو ترجیح دی۔ دوسری بات یہ تھی کہ خوب انہوں نے کمپین کی۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب خود گئے، کئی علاقوں میں گئے، چیف منسٹر محمود خان صاحب گئے، انہوں نے دورے کیے، جلسے کیے بڑے بڑے، اور جو 8 سال میں اس صوبے میں جو انہوں نے ترقیاتی کام کیے تو لوگوں کو آگاہ کیا۔ تو میرے خیال میں یہ کئی ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی شکست کی وجہ، ان کی کامیابی کی وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ جو اس وقت ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو پہلے تو جب اسلام آباد کی میں ان کی گورنمنٹ کمزور ہو رہی تھی تو خدشہ یہ ظاہر کیا جاتا کہ شاید اس کا امپیکٹ پڑے گا لوکل گورنمنٹ انتخابات پہ، لیکن بالکل انہوں نے الٹا ریٹ کیا، اور لوگوں نے سمپتھیز دی، ان کی جو سمپتھیز دی، ہمدردیاں تھی، وہ پی ٹی آئی کے حق میں آ گئی، اور جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے، ان کی جو لیڈرشپ تھی، اس کو انہوں نے خوب استعمال کیا کہ دیکھیں سارے پولیٹیکل لیڈر جو ہے، پولیٹیکل پارٹیز، وہ تحریک انصاف کے خلاف ہو گئے ہیں، عمران خان صاحب کے خلاف ہو گئے ہیں، اور عمران خان چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہو، لوگوں کی زندگی بہتر بن جائے، تو اس لیے انہوں نے خوب استعمال کیا۔ تو افتخار فردوس صاحب یہ بتائیے گا کہ مشتاق یوسفزئی صاحب نے اپنے تبصرے میں کافی فوکس کیا ہے انتظامی طور پہ جو اصلاحات لائے یا جو کمیاں تھیں، جو خامیاں تھیں دور کی، جو پی ٹی آئی کی تنظیم تھی اس نے، لیکن بہرحال اس کی بڑی اہمیت ہے کہ یہ اس وقت ہوئے الیکشن، اور یہ اس لمحے پہ ہوا ہے جب عمران خان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ ایک نئے نیریٹو کے ساتھ ہے جو بظاہر لگتا ہے، جس کا امتحان تھا میرے نزدیک کے پی میں، کہ اس کی مقبولیت وہاں پر کیا ہے، کیونکہ سارے معاملات جو تھے ان کا بڑے حساس معاملات ہیں، اور ان کا براہ راست تعلق کے پی سے ہے۔ کتنا منسلک ہے جو آج پی ٹی آئی کی کامیابی ہے، عمران خان کا نیریٹو، عمران خان کی سیاسی پوزیشن، عمران خان کی جو سیاسی تحریک ہے، جس طریقے سے وہ اس کو لڑ رہے ہیں، کتنا اثر انداز ہوئی ہے وہ آج کے نتائج پہ؟ کامران صاحب، آپ کی جو اسیسمنٹ ہے وہ بالکل جو ہے 200% ٹھیک ہے، کیونکہ جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی اس الیکشن کے دوران میں، ایک جو بیانیہ جو سامنے آیا ہے، میں آپ کو ایک تقریباً 80 سال کے بزرگ کی بات بتا سکتا ہوں جو سوات میں نے ان سے بات کی کہ وہ ووٹنگ جو ہے وہ اپنے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئے تھے، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں جو ہے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی اور باقی چیزیں جو ہے یہ ٹیمپرری ہیں، لیکن پہلی بار ایک ایسا وزیر اعظم آیا ہے جو امریکہ کو آنکھوں میں آنکھیں جو ہے وہ دکھا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو ایک اینٹی یو ایس بیانیہ ان ٹرمز آف ایک پولیٹیکل نیریٹو سامنے آیا ہے، اس میں ہم نے دیکھی ہے کہ ایک موبلائزیشن تو وہ ہوئی ہے، لیکن امپورٹنٹلی کامران صاحب میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ باقی پارٹیوں کی ناکامی کی ایک وجہ، کیونکہ پچھلی بار جے یو آئی جو ہے وہ لیڈ لے گئی تھی، ان کی کانسنٹریشن جو ہے وہ ایک سینٹرل پولیٹیکل پلیٹ فارم پہ پھنسی ہوئی تھی، اور جے یو آئی کی لیڈرشپ کو ہم دیکھ لیں یا ان کے ورکرز کو دیکھ لیں، وہ ایک لارجر گین کے لیے کہ فیڈرل حکومت کو گرانے کے چکر میں انہوں نے اس قسم کی تگ و دو نہیں کی جس طرح انہوں نے پہلے فیز میں جو ہے وہ کی تھی۔ لیکن اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پی ٹی آئی کی مقبولیت نہیں ہے، کیونکہ 3 پارٹی سٹالورٹس، اس میں نجم الدین خان پی پی کی کے جو پروونشل پریزیڈنٹ ہے، اس میں امیر مقام ہے جو پی ایم ایل این کے پروونشل پریزیڈنٹ ہیں، اس میں سراج الحق ہے جو جماعت اسلامی کے مین پرسن ہے یعنی امیر ہیں، وہ تینوں اپنے حلقے ہار گئے۔ اس سے یہ بات بہت کلیئرلی واضح ہے کہ افتخار فردوس صاحب، نون لیگ میں بھی نا مطلب مہتاب عباسی صاحب کے بیٹے بھی ہار گئے، وہ بھی ایک سگنیفیکنٹ ہے بات۔ جی بالکل، اور ہزارہ میں ہارنا نون لیگ کا
جی بالکل، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ایک ایسے پارٹی سٹالورٹ جو ان کے گورنر رہ چکے ہیں، ان کی چیف منسٹر رہ چکے ہیں، اس جگہ پر جو ہے ہارنا اوبیسلی اس بات کی نشاندہی ہے کہ پی ٹی آئی کی ابھی بھی ایک جو ہے پاپولر نیریٹو ان کا قائم ہے، اور دوسرا یہ کہ اس بار ہم نے دیکھا کہ جو ینگ ووٹر ہے وہ کافی تعداد میں جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ معاف کیجیے گا، ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، اس وقفے کے بعد ہم آتے ہیں، مشتاق یوسفزئی صاحب اور افتخار فردوس ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ وقفے سے قبل بھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ پی کے بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے نے آج ثابت کیا ہے کہ عمران خان کے موجودہ بیانیے نے، ان کی اس جارحانہ سیاسی حکمت عملی نے اور اس دباؤ کی کیفیت میں جس کی انہوں نے خوب جی بھر کے تشہیر کی ہے، اعلانات کیے ہیں، تقاریر کی ہیں، اس کی پذیرائی ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں وہ مقبولیت، عوامی مقبولیت جو عمران خان کی گرتی ہوئی نظر آئی تھی، جو کم ہو گئی تھی دسمبر میں پچھلے 3 مہینوں کے دوران، اب اس کو انہوں نے ریگین کیا ہے، کھوئی ہوئی مقبولیت ان کی واپس آئی ہے، اور اس کا بہت بڑا فائدہ ہوا ہے پی ٹی آئی کو۔ آج ایک بار پھر کے پی گڑھ ہے تحریک انصاف کا اور عمران خان کا، آج کے انتخابی نتائج نے یہ ثابت کیا ہے۔ کل ہم نے عوام سے، خاص طور پہ پشاور میں ایک عام پشاور کے رہنے والے سے، کے پی کے رہنے والے سے، عمران خان کی موجودہ صورتحال پر اور اس پر جس کا ذکر وہ کر رہے ہیں کہ بین الاقوامی سازش کا شکار ہے، اس کا ان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہم نے ایک عام پشاور والے سے اس کی رائے پوچھی تھی، آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ یہ پس منظر ہے کہ آج کے پی کے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں پاکستان تحریک انصاف نے قابل ذکر بلکہ کئی حلقوں کے لیے حیرتناک کامیابی حاصل کی ہے۔ اس پر ہماری گفتگو اور تجزیہ جاری ہے۔ 2 نامور سینئر ترین صحافی کے پی کے ہمارے ساتھ ہیں، جناب مشتاق یوسفزئی اور جناب افتخار فردوس۔ مشتاق یوسفزئی صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو جاری جدوجہد ہے عمران خان کی، یہ بات تو طے ہے کہ کے پی میں ان کو اس کا سیاسی فائدہ ہوا ہے، گو کہ اس وقت ہم یہ ایک طرح سے مین لینڈ کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو سابقہ ہمارے قبائلی علاقے ہیں جن کا زیادہ تعلق ہے، اور پھر پوری جو سوچ ہے اس ہمارے صوبے کی ماشاءاللہ، وہ کتنی ہم آہنگ ہو رہی ہے، وہ کتنی ریزونیٹ کر رہی ہے جو عمران خان صاحب کا نیریٹو ہے اس کے لحاظ سے، کیونکہ بہرحال خیال یہ ہے کہ یہ اثر انداز ہوگا جب بھی الیکشن ہوں گے، جو کہ اب چند مہینوں کے اندر ہو سکتے ہیں قومی الیکشن کے پی میں، تو یقیناً ایسا لگتا ہے کہ عمران خان، یہ اچنبھے کی بات نہیں ہوگی، یہ امپاسبل نہیں ہے کہ عمران خان کے پی پر قابو برقرار رکھیں۔ جی بالکل، کامران صاحب 2-3 مہینے پہلے صورتحال بالکل مختلف تھی، اور پی ٹی آئی کے سرکردہ لوگ بھی پریشان تھے کہ جو مہنگائی اس وقت ملک میں ہے، ان کی قوت میں ہے، ان کی بس میں نہیں ہے، لیکن یہ ان کے لیے مسئلہ پیدا کر سکتی ہے، اور ان کافی پریشان نظر آ رہے تھے۔ لیکن آج جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، کل ہوئی ہے، تو بڑے کانفیڈنٹ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آج ابھی اگر الیکشن ہو جائے تو میں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اس پوزیشن میں ہے کہ ہم جیت سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں عمران خان صاحب جو ان کا مقصد تھا، جو جس طریقے سے انہوں نے اس کو ہینڈل کیا، جو اینٹی امریکن سینٹیمنٹ جو تھے ہمارے ملک میں، اسپیشلی خیبر پختونخوا میں، قبائلی اضلاع میں، تو ان کا بہت زیادہ ان کو پیدا ہوا، اور ان کا جو پیغام تھا وہ پہنچ گیا، اور وہ ٹائملی پہنچ گیا۔ تو میرے خیال میں اب جو یہ ایک پیغام ہے جو خیبر پختونخوا کے 18 اضلاع میں آج ہوا ہے، آج اگر اس کے بعد بھی انتخابات ہوتے ہیں تو جو لوگ نظر آتے ہیں، جو ان کا جو ریئیکشن نظر آتا ہے سارے صورتحال پہ، تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کو کافی کامیابی مل سکتی ہے اس کی، اور انہوں نے خوب استعمال کیا اس کا۔ تو افتخار فردوس صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک جانب عمران خان کی بڑھتی مقبولیت، ظاہر ہے کہ موجودہ سیاسی صورتحال، ان کا بیانیہ، ان کا ایگریشن، ان کی ساری بات جو ہے وہ اثر انداز ہوئی ہے، اور یہ جو ڈپ ہوا ہے خاص طور پہ پی ٹی آئی، معاف کیجیے گا پیپلز پارٹی، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ تحلیل ہو گئی ہے۔ نون لیگ کو جو اتنا بڑا سیٹ بیک ہوا ہے، یا جو اس کے علاوہ جو جماعت اسلامی کو سیٹ بیک ہوا ہے، یہ جو سیٹ بیکس ہوئے ہیں، آپ نے پہلے تو اس کی وجہ بتا دی کہ ان لوگوں کی قوتیں اور ان کا فوکس اس وقت مرکز میں ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس کی وجوہات ہوں گی نا کہ یہ تو بالکل ہی غائب سے ہو گئی، خاص طور پہ پیپلز پارٹی۔ جی، میں یہ بات جو ہے یہاں پر ایک آپ جو ہے 2 بندوں کے نام لیے کہ عمران خان اور اوبیسلی چیف منسٹر کا نام آیا، لیکن ایک ماسٹر پولیٹیشین جو اس ساری سچویشن کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں،
और जिन्होंने पहले भी इंटर पार्टी कॉन्फ्लिक्ट्स को पूरे तरीके से एक्सप्लॉइट किया और बहुत सारे लोगों को तरीके इंसाफ की तरफ लेकर आए। जो एक गेम चेंजर हमने नज़र आया है वो परवेज़ खटक साहब हैं, जो उस पूरी कमेटी को हेड कर रहे थे, और जिन्होंने, जैसे आपने महताब अब्बासी साहब के हल्के का जिक्र किया, वहाँ पर बेसिकली PMLN 2 हिस्सों में बट गई थी, और उनको PTI की तरफ लेकर आना जो है वो परवेज़ खटक साहब ने वो सारी इंजीनियरिंग जो है वो की। इसी तरह बाकी एरियाज़ के अंदर जितने काम हुए उनमें उनका किरदार जो है वो बहुत अहम है, और ऑब्वियसली सियासी जोड़ तोड़ के माहिरीन ही ऐसे इलेक्शंस के अंदर जो है वो अपने जो है वो नुमाया कामयाबी दिला सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये एक रीज़न है। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें जो PPP को और JI का और जो PMLN की काविशों को अगर हम देखें, उन्होंने उस तरह इस इलेक्शन में जो है वो अपनी पार्टी को इकट्ठा नहीं किया, प्लस जो उनके कैंडिडेट्स जो है वो सामने आए वो पॉपुलर कैंडिडेट्स नहीं थे। लेकिन ऑब्वियसली लोकल लेवल और ग्रास रूट लेवल पर सेटअप बनाना, पिछले जो फर्स्ट फेज़ हुआ था उसमें PTI का ग्रास रूट लेवल सेटअप नहीं था। आई थिंक कि उसमें पार्टी टिकट अलॉट करना और वो लोग जो ट्रेडिशनल PTI के साथ थे उनको जो है सामने लेकर आना गेम चेंजर, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो नहीं कर सकी। मुश्ताक यूसुफ साहब, अब जो लेसन्स लर्न किए हैं दिसंबर का इलेक्शन, उसमें से लेसन्स लर्न किए, अब जो इलेक्शन है इसके भी लेसन्स हैं, इमरान खान साहब की क़ुव्वत है, पुश है, ये तमाम चीज़ें हैं, कितनी मजमूई तौर पर असरअंदाज होंगी कौमी इलेक्शंस में जब वो इस साल किसी वक्त होंगे? जी कमर साहब, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि PTI वाले काफ़ी परेशान थे आज से तकरीबन 2-3 महीने पहले, लेकिन आज बहुत वो कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। और असल में जो PTI है, आपको पता है कि खान साहब के इर्द गिर्द घूमती है, और अब भी यहाँ पे जो यंगस्टर्स है, जो एजुकेटेड लोग हैं, तो वो खान साहब को पसंद करते हैं। और आपने देखा होगा कि जिन जिन जलसों में वो गए तो वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा था, और इसका फ़ायदा ये हुआ कि वो जब खुद गए, और इस बार इन्होंने एज अ पार्टी इलेक्शन लड़ा। पहले फेस था तो चंद कैंडिडेट्स थे जिनके पास पैसा था, जिनमें हुकूमत के लोग थे, तो उन्होंने कैंपेन चलाई थी, लेकिन बाकी लोगों के पास पैसा नहीं था तो वो रह गए थे। लेकिन इस बार उन्होंने एज अ पार्टी के तौर पर ये इलेक्शन लड़ा और खूब लड़ा, कैंपेन चलाई, चीफ मिनिस्टर को टास्क दिया, वो खुद चले गए थे। फिरदौस साहब, ये बताइएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आज खैबर पख्तूनख्वा का मकबूल तरीन रहनुमा कौन है? जमात नहीं, मकबूल तरीन रहनुमा है इमरान खान है, मौलाना फजलुर रहमान हैं, बिलावल भुट्टो हैं, शहबाज शरीफ हैं, मरीम नवाज़ हैं, तो आप क्या कहेंगे, क्या एक रहनुमा इनमें से है जो कि थोड़ा आगे है? देखें, जो अगर पॉपुलैरिटी के बेसिस पर जाते हैं कामरान साहब, तो मेरे ख्याल में इमरान खान आज भी KP के अंदर एक पॉपुलर लीडर है, और ऑब्वियसली उनके चाहने वाले भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं इस एरिया के अंदर, डिस्पाइट द फैक्ट कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी बेसिस होंगे, लेकिन KP जो है वो पॉपुलिज़म की तरफ वो ज़्यादा राग़िब हैं। मेरे ख़्याल में अगर कोई पॉपुलर नैरेटिव जैसे सामने आया है अभी, और आपने इमरान खान की जो तकरीरों का जिक्र किया है, बल्कि जिन्होंने कौम से खिताब भी किया, उसमें पर्टिकुलरली जो है वो ट्राइबल एरियाज़ और खैबर पख्तूनख्वा का जो है वो जिक्र किया, तो ऑब्वियसली उनको पता है कि उनके पार्टी के बेसिस कहाँ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुश्ताक यूसुफज़ई, जनाब इफ्तिखार फिरदौस पेशावर से हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद इस हंगामा खेज़ और इस तहलका खेज़ सियासी सूरत हाल पर हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग में बमुश्किल 36 घंटे बाकी रह गए हैं, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने आखिरी लम्हे तक डटे रहने का आज भी इरादा किया है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, मेरे किरदार पर हमले की मुहिम तैयार है, लेकिन आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। इतवार को लोग बहुत इंजॉय करेंगे। आज उन्होंने कई मीडिया इंटरेक्शंस की। एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कानूनी टीम से अहम मुशावरत के बाद हिकमत अमली तैयार है, बैरूनी मुदाखलत से ज़्यादा क्या होगा, इसलिए जल्द सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। कल भी इस प्रोग्राम में हमने जिक्र किया, मैंने मुख्तलिफ ट्वीट्स में भी इसका जिक्र किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी जानिब से पेशकश की थी, और ये पेशकश अपोजिशन को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ज़रिए पहुंचाई थी कि वो तैयार हैं, अगर अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद वापस ले ले तो वो फौरी इलेक्शंस कॉल कर लेंगे, अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देंगे और इख्तिदार निगरां हुकूमत के हवाले कर देंगे। इस तरह से इस आइनी बहरान का, सियासी बहरान का एक काबिल अमल और फौरी हल निकल सकता था, मुज़ाकराती हल निकल सकता था। आइनी इबामात जो अब आएंगे, आइनी
افراتفری جو پیدا ہوگی، جو سیاسی افراتفری پیدا ہوگی، کیونکہ انتقال اقتدار، تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ اور یہ تمام مراحل اور اس کے بعد کے مراحل، اس میں بہت زیادہ پیچیدگیاں ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کی یہ بڑی پیشکش تھی جسے اپوزیشن نے مسترد کر دی۔ آج اپنے انٹرویو میں انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے لیے اس بحران کا حل یہ ہے کہ پاکستان میں فوری الیکشن ہو جائیں، جلد از جلد الیکشن ہو جائیں، اور یقیناً اس سے ملک کئی پیچیدگیوں سے بچ جائے گا۔ لیکن بظاہر یہ لگتا ہے، بلکہ یقینی بات ہے کہ خواہش یہ ہے کہ اپوزیشن کی کہ پہلے اس کے پاس حکومت آ جائے، وہ چند ماہ حکومت کرے، پھر وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے جو کہ اس وقت شاید قائد حزب اختلاف ہوں گے، کچھ ان کے منصوبے ہوں گے، لیکن بہرحال اپوزیشن فی الحال یہ چاہتی ہے کہ چاہے 1 مہینے کے لیے آئے یا 4 مہینے کے لیے آئے، ان کی حکومت آئے۔ لیکن یقیناً اس کے بہت سارے مراحل ہیں اور ملک اس حوالے سے جو مسائل پیدا ہوں گے، جو پیچیدگیاں پیدا ہوں گی، یقیناً اس کا متحمل شاید نہ ہو پائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج انکشاف کیا تھا کہ ان کے خلاف غیر ملکی سازش کا انہیں بہت پہلے سے پتہ تھا۔ انہیں اس پچھلے اگست سے معلومات تھی اور سب رپورٹس ان کو مل رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ آفیشیل میٹنگ میں دھمکی دینا ناقابل برداشت ہے اور یہ میٹنگ تحریک عدم اعتماد کے اندراج سے پہلے کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج بارہا کہا ہے اور اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کے فوج کی لیڈرشپ کے ساتھ تعلقات مثالی ہیں اور کوئی وہ ایسا قدم نہ سوچ سکتے ہیں، نہ اٹھا سکتے ہیں جس سے فوج کے ادارے کو کسی قسم کی کوئی زک پہنچے۔ خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ان کے تعلقات بہترین رہے ہیں۔ بہرحال یہ آخری 36 گھنٹے ہیں، جس کے بعد خیال یہ ہے، امید ہے شاید کہ اس مسئلے کا حل نکل آئے، لیکن اس کی 100% آج بھی یقین دہانی نہیں ہے۔ مسائل آگے بہت نظر آ رہے ہیں، کئی مراحل ہیں، کہ 36 گھنٹے ہیں، لیکن مجھے تو 36 رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں اور یہ کوئی پاکستان کے عوام کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ معاملہ سلجھ سکتا تھا اگر عمران خان کی پیشکش جس میں کہ وہ فوری طور پہ الیکشن کال کرنے کے لیے تیار تھے، استعفیٰ دیتے، اقتدار نگراں حکومت کے حوالے کر دیتے، لیکن افسوس صد افسوس کہ اپوزیشن نے ان کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ بہرحال آج عمران خان کا اسپرٹ، ان کا موڈ، ان کے خیالات اور ان کا اگلے 36 گھنٹوں میں عزائم، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ آج انہوں نے سلسلے میں نامور صحافیوں کے ایک بڑے گروپ سے ملاقات بھی کی، اس میں شامل تھے پاکستان کے 2 ممتاز سینئر صحافی، ان میں تھے جناب عامر ضیاء اور جناب اجمل جامی۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ عامر ضیاء صاحب، آپ بتائیے گا، 36 کہنے کو 36 گھنٹے ہیں، عام طور پہ ایسے معاملات میں چاہے کرکٹ کا کھیل ہو یا سیاسی کچھ کوئی اس قسم کا معاملہ، واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کیا صورتحال ہے۔ میرا تاثر یہ ہے کہ ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ بظاہر تو اتوار کے روز ووٹ کاؤنٹ ہونا ہے اور اس کے بعد رزلٹ آ جانا ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں شک ہو رہا ہے کہ اس دوران نہ جانے کیا کیا ہو سکتا ہے۔ کیا آپ اس شک کو شیئر کریں گے میرے ساتھ، یا آپ کو سامنے صاف نظر آ رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اگلے 36 گھنٹوں میں؟ دیکھیں، جو ہمارے یہاں روایتی سوچ ہے اس کے نزدیک تو بالکل چیزیں جو ہیں وہ رائٹنگ آن دا وال ہے کہ حزب اختلاف کے پاس اب عددی برتری حاصل ہو گئی ہے اور ان کو صرف اپنا جو ہے اس دن ووٹ کاؤنٹ کرانا ہے۔ لیکن جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ خدشات زیادہ ہیں، امیدوں سے زیادہ خدشات ہیں، وہ خدشات یہی ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو آج ہمارے انٹریکشن میں مجھے نظر آئی، ایک تو عمران خان صاحب کا وہ جو ایک ہمیشہ کا ایک اعتماد ہوتا ہے، گریس پوائز جو ہے ان کا کانفیڈنس ہے، وہ آپ کو نظر آیا کہ جس طرح سے وہ بات کر رہے تھے۔ اچھا، دوسرا اس کے اندر بات ہے کہ جو انہوں نے بہت ساری چیزیں واضح نہیں کی، حالانکہ ان سے سوال کیے گئے، انہوں نے کہا جی اس دن جو ہے لوگوں کو مزہ آئے گا، پیپل ول انجوائے۔ کیا ہوگا اس دن، اتوار کے دن؟ تو ہم نے پوچھا کہ کیا حکمت عملی ہے ہمارے کہا ساتھی نے، تو انہوں نے کہا جی بالکل حکمت عملی ہے۔ اس کی وضاحت لوگوں نے طلب کی، تو انہوں نے کہا جی کپتان جو ہے وہ جو ہے اسٹریٹجی نہیں بتایا کرتا، اور یہ تو میں آپ کو اسی دن بتاؤں گا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ ایک لیگل آپشن کی بات کی جس کو وہ سیٹرڈے کو ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کی حکمت عملی کیا ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ ان آئیدر وے آئی ایم گوئنگ ٹو ون، کچھ بھی ہو جائے میں جیتوں گا۔ اور وہ غالباً ایک میٹافر یا استعارے کے طور پہ بات کر رہے تھے کہ ان کے بقول یہ جو جن کو وہ بدعنوان سیاستدان کہتے ہیں، انہوں نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا the 3 Stooges۔ تو یہ جو 3 Stooges ہیں، یہ لوگ جو ہیں کامیاب نہیں ہوں گے، یہ ان کا میرے خیال میں ایک واضح پیغام تھا۔ پھر ظاہر ہے کچھ آپ نے جس اپنے ابتدائی کلمات میں فرمایا
کہ جو ایک بیرون ملک سے جو اشارہ ہو رہا ہے، جس طرح سے رجیم چینج کی بات ہو رہی ہے، اس پہ تشویش کا اظہار کیا اور ایک بلیٹنٹ انٹرفیرنس قرار دیا گیا اس کو پاکستان کے جامی صاحب ہم آتے ہیں دوبارہ اس سرپرائز کی جانب. مجھے کافی جب سے یہ بات شروع ہوئی ہے ان کے قریبی بہت ہی ان کے قریبی ساتھی مجھے کہتے رہے کہ خان صاحب کے پاس ایک ٹرمپ کارڈ ہے اور اب وہ کب کھیلیں گے، کیسے کھیلیں گے، اس کا فیصلہ وہ کریں گے، اور یہ سپرا سیکرٹ ایک معاملہ ہے. اب یہ لگ رہا ہے بظاہر کہ یہ وہ کوئی سرپرائز کرنے والے ہیں. آج آپ لوگوں سے بات چیت میں بھی انہوں نے ذکر کیا، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اس پورے معاملے کو ریٹل کر دے، شاید پوٹینشلی ریٹل کر دے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کہیں خالی بلف تو نہیں ہے؟ اور کپتان نے یہ کہ وہ جیتنا ہے اور ہم نے ہے اور کانفیڈنس ہے، کپتان نے تو آخری لمحے تک کہنا ہے، کیونکہ ذرا سا ان کا مورال ڈاؤن ہوا تو ان کی ٹیم ڈھہ جائے گی. لیکن آپ اس کو کیسے ریٹ کر رہے ہیں، کیسے اسیس کر رہے ہیں کہ یہ جو سرپرائز وغیرہ کی باتیں ہو رہی ہیں؟ کامران صاحب بہت شکریہ. اگر ان کے پاس واقعی کوئی ترپ کا پتہ ہے اور کوئی واقعی سرپرائز ہے تو اس کی جھلک ان کے وزراء، ان کے معاونین یا ان کے آس پاس رفقا کی باڈی لینگویج میں نظر آنی چاہیے. ماں سوائے وزیر اعظم کے میں یہ بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہاں جو ہماری رسمی غیر رسمی گفتگو باقی ان کے عزیز و اقارب سے، دوستوں سے، رفقا سے ہوئی، وہ متاثر کن نہیں تھی، بلکہ وہ شکست خوردہ گفتگو کا تاثر ان سے ملتا تھا. اس کے علاوہ کہ وہ کوئی قانونی آپشن اختیار کر سکتے ہیں، فواد چوہدری صاحب کو ذمہ داری انہوں نے سونپی ہے، غداری کے معاملے کو پرسو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے کوئی بہت سالڈ ان کے ہاں سے اپروچ یا سچویشن نظر نہیں آئی، یا کوئی میس گیدرنگ کر سکتے ہیں جس کا انہیں مشورہ دیا جا رہا ہے کہ تصادم کی صورتحال میں آپ نہ جائیں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ آج اپنی گفتگو کے دوران اس بات کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ ایدر وے ان کی ہی جیت ہوگی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک خاص حد تک تو مان چکے ہیں کہ اگر یہ کامیاب ہوتی ہے تحریک عدم اعتماد، تو بھی انہوں نے بیانیہ اس حد تک غیر ملکی سازش کا بنا دیا ہے اپنے جو ان کی کانسٹیٹوئنسی ان کے ہاں، کہ وہ اگر دوسری طرف بھی جائیں گے، اپوزیشن کے ہاں بھی جائیں گے، تو وہ تب بھی اس بیانیے کے زور پر اپنی سیاست کو منوا سکیں گے. اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں اکثریت دی جائے تاکہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے 3.5 سالوں میں. آج وہ کنفیس کر رہے تھے کہ میں ایک تالاب میں تیر رہا ہوں، نیب آزاد ہے، عدلیہ آزاد ہے، الیکشن کمیشن کی 95% فیصلے میرے خلاف آتے ہیں اور مجھے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. ہم نے بڑا پرٹیننٹلی بار بار وہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی کارکردگی، ان کے تاریخی کارناموں کو گنواتے رہے. تو میں نے یہ جسارت کی ان سے پوچھا کہ اس قدر کامیاب ترین وزیر اعلیٰ آپ نے اگر پنجاب میں لگایا تھا تو کیا وجہ بنی کہ آپ نے ریکارڈ کام کرنے والے وسیم اکرم پلس کو تبدیل کر دیا؟ تو ان کا ون لائنر آنسر تھا کہ پولیٹیکل کمپرومائز. اس کے علاوہ انہوں نے اس بابت بھی کھل کر گفتگو کی، کیونکہ وہ انٹرویو میں آ چکی چیزیں، لہٰذا ہم پابند نہیں ہیں کہ ان باتوں کو نہ دہرا سکیں. انہوں نے بڑی کھل کا اظہار کیا کہ پچھلے 6-7-8 ماہ سے جو ان کے خلاف سازش ہو رہی تھی، اس سلسلے میں انہوں نے اپنے وزراء کو، رفقا کو آن بورڈ رکھا ہوا تھا، اور جو اکتوبر میں ایک اہم تعیناتی ہوئی تھی اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر انہوں نے لفظ یوز کیا، کیونکہ اس کا اظہار وہ انٹرویو میں کر چکے ہیں، ان کا ڈس ایگریمنٹ تھا، ڈسکنیکٹ تھا. ادارہ اپنی ساکھ اور اپنی جو ان کی کانشیس تھا اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتا تھا. میں ملک کے لیے سوچ رہا تھا کیونکہ افغانستان کا مسئلہ درپیش تھا. پھر میں نے ان سے سوال پوچھا کہ افغانستان میں تو صورتحال دگرگون نہیں ہوئی، اس کو تو اس سول وار کی جانب وہ نہیں گیا. اگر کوئی صورتحال دگرگون ہوئی ہے تو وہ ہماری مقامی سیاست کی ہوئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر کنٹینیوٹی رہتی ہے آپ کی مرضی کے مطابق تو یہ صورتحال دگرگون نہ ہوتی؟ اس پر البتہ وہ مسکرا ہی دیے. اور اس پہ عامر رضا صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا عمران خان پوسٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس سینیریو کے لیے تیار ہیں؟ ان کے ذہن میں حکمت عملی ہے اور کیا ان کی سوچ کیا ہے کہ وہ ان کا آئندہ قدم کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ اس میں بھی بڑا لہجہ تو ان کا کمبیٹیو رہا ہے، وہ جارحانہ بات کرتے رہے ہیں کہ ہم سب کو پہچانیں گے، ان کے ہینڈلرز کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ان کو بھی بتائیں گے. تو کیا خیال ہے ابھی آپ کا کہ ان کا پوسٹ ووٹ جو ہے اس سینیریو پہ، اس پہ ان کا کیا نقطہ نظر ہے اور کتنے تیار ہیں وہ؟ یعنی میں اگر آسان لفظوں میں پوچھوں کہ شکست کے لیے وہ کتنے تیار ہیں؟ اس میں جو بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے بات کی ہے وہ یہ کی کہ بطور سیاسی پارٹی ان کو جو ہے وہ اعتماد جو ہے وہ عوام پر ہے اور وہ عوام کے پاس جائیں گے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 25 سال کے ان کے سیاسی کیریئر میں کبھی بھی ان کی جماعت اتنی مقبول نہیں ہوئی جتنی آج ہوئی ہے.
اور اس میں ان کی وہ بڑی وجہ قرار دیتے ہیں کہ لوگوں نے جب دیکھا، اور ان کا کہنا ہے کہ جو ان کے وہ جو ہے ناراض ان کے اراکین تھے پی ٹی آئی کے، حتیٰ کہ وہ بھی ان کے پاس دوبارہ آنے جب انہوں نے دیکھا کہ جی وہی 3-4 چہرے جو ہیں جن کو 3 اسٹوجز کہتے ہیں کہ وہ اگلے حکمران ہوں گے، تو اس کو دیکھ کر لوگ خوفزدہ ہو گئے، اور وہ اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پھر ان کو ایک اور جو میرے خیال میں شکوہ ہے، سسٹم سے شکوہ ہے کہ ہمیں وہ آؤٹریج، وہ غصہ نظر نہیں آتا کرپشن کے خلاف، کہ دنیا کے کسی بھی اور سویلائز ملک میں اگر کوئی پبلک آفس ہولڈر چھوٹی موٹی کرپشن بھی کرتا ہے تو اس کا سیاسی کیریئر، اس کی پبلک لائف ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارا ملک ایسا ہے کہ جہاں پہ بلینز آف روپیز کی منی لانڈرنگ ہو، بڑے بڑے الزامات لگے، لیکن جناب وہ پاک صاف ہو کر دوبارہ مسنت اقتدار پہ بیٹھنے کا سوچتا ہے۔ تو یہ ان کا میرے خیال میں شکوہ تھا، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی، ان کا کہنا ہے کہ جی جو ادارے ہیں وہ ان کے ظاہر ہے کہ ان کو اس طرح سے نہیں سوچ رہے جس طرح سے وہ خود سوچتے ہیں، چاہے نیب ہو، چاہے وہ دلیہ ہو، چاہے وہ اور تحقیقاتی ادارے ہوں، کہ جس طرح سے کہتے ہیں افیکٹو طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے تھی، وہ اس ملک میں نہیں ہو پائی، اور جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سزا نہیں پاتے، اور کرپشن کا بول بالا ہے، اور جو طاقتور ہے وہ بچ جاتا ہے، وہ ابو دا لا ہے، وہ ابو دا لا ہے۔ جامی صاحب، اپنی جو غلطیاں ہیں یا ان کی جو بہت بڑی ناکامیاں ہیں اس کا وہ بالکل ذکر نہیں کرتے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہ انہوں نے کوئی بڑی غلطی کی، نہ ان کی کوئی ناکامی ہے، وہ بزدار کو اپنی قابل فخر کامیابی کہتے ہیں۔ پنجاب میں 6 آئی جیز یا 6 چیف سیکرٹریز انہوں نے بدل دیے، یا ہر چند ہفتوں کے بعد کوئی سیکرٹری بدل دیتے تھے، یا اپنی وفاق کے اندر وہ کلیدی عہدوں پہ تبدیلیاں کر رہے ہوتے تھے، ہر مہینوں کے اندر 3 وزیر خزانہ بدل دیے، اور درجنوں دوسری ناکامیاں ہیں، انگنت ناکامیاں ہیں، اس کا وہ بالکل ذکر نہیں کرتے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ اپنی جو یہ اس وقت جس کشمکش سے وہ گزر رہے ہیں، اس کا سارا بوجھ انہوں نے اس خط پہ ڈال دیا ہے جو پاکستان کے سابق سفیر نے امریکہ سے ان کو بھیجا ہے۔ بالکل، پہلے تو خط سے شروع کر لیتے ہیں، اس کے بارے میں بھی اسپیسیفکلی ان سے بات کی گئی، بارہا کی گئی ہے کہ اگر خط میں واقعتاً کوئی بہت بڑی بین الاقوامی سازش تھی، کوئی براہ راست دھمکی تھی ریاست پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کے وزیر اعظم کو، تو اس کے اوپر پھر ریاستی رد عمل وہ کیوں نہیں ہے جو رد عمل آپ اپنی عوامی جلسوں میں یا آپ کے وزراء کے ذریعے پریس کانفرنس کے ذریعے عوام تک پہنچاتے ہیں۔ NSC کا جو اعلامیہ ہے اس کو اگر پڑھیں تو وہاں پر کوئی فنڈنگ کا ذکر نہیں ہے، وہاں پر 3 اسٹوجز کا ذکر نہیں ہے، وہاں پر کوئی بہت بڑی مداخلت کا ذکر نہیں ہے۔ یہ ضرور کہا گیا ہے کہ غیر سفارتکاری پر مبنی غیر سفارتی زبان ہے جو کہ انٹروین کرنے کے مترادف ہے۔ بہرحال اس پہ بھی انہوں نے بات کی ہے، لیکن آگے آ جاتے ہیں جو آپ نے پنجاب کا ذکر کیا، اپنے کارناموں کو وہ گنواتے ہیں۔ ان سے جب ملاقات ختم ہوئی تو ان کو بتایا گیا کہ آپ وزیر اعلیٰ بزدار کے جو کارنامے گنواتے ہیں، لگتا ہے کہ آپ کو غلط معلومات دی جاتی رہی ہیں، کیونکہ وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں بیوروکریٹس کے تبادلے ہوئے، وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں نچلے درجے پر تبادلے ہوئے، کیوں ہوئے اس کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ وہاں پر جو وزراء اکرام کے فنڈز کے جو معاملات رہے ہیں اس کے اوپر آپ کبھی بات نہیں کرتے۔ عامر ضیاء صاحب، یہ بتائیے کہ بڑا میں محسوس کر رہا ہوں اس پوری گفتگو میں، ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کی کوئی ناکامی نہیں ہے، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، انہوں نے بہترین انداز سے حکومت چلائی ہے، نظام چلایا، ایڈمنسٹریشن چلائی ہے۔ یہ بہرحال ایک ناقابل فہم تو میں نہیں کہوں گا، سیاستدان ایسے ہی کرتے ہیں، مگر یہ کوئی ایسن بات نہیں ہے کہ جب اس قدر ناکامیوں کی پہاڑ موجود ہو مگر آپ سارا کا سارا مرکز و منبع جو ہے وہ اس خط کو بنا دیں۔ ظاہر ہے کہ جس میں قابل اعتراض بہت سارا مواد ہے، لیکن وہ صرف بنیاد نہیں ہے آج جس کیفیت میں ان کی حکومت وہ خود کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ جیسے جامی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ سیلف کرٹیسزم، خود تنقیدی آپ کو نظر نہیں آتی، اور پاکستان کی سیاست میں کبھی نظر نہیں آئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اندرون خانہ اپنی کوئی کچن کیبنٹ میں بیٹھ کر 2-4 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے تجزیہ کرتے ہوں کہ ان کے فیلیئرز کیا ہیں، لیکن کم از کم اتنی جرت کا مظاہرہ نہیں کرے کہ وہ عوام میں آ کے ایڈمٹ کریں کہ جی یہ میری غلطیاں تھیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک مجھے نظر آتا ہے جب بھی ان سے انٹریکشن ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب میں ایک وہ آئیڈیلزم یہ کہ وہ جو اس ملک کی سیاست ہے وہ آج بھی ان کا کہنا تھا جی میں اس کو تبدیل کرنا ہے، اقتدار میرا مسئلہ نہیں ہے، میرا مقصد میرا جو آبجیکٹیو ہے وہ اس ملک میں انصاف کو فراہم کرنا ہے۔ یہ بڑے جو ان کے آئیڈیلز ہیں
اس کی انہوں نے بات کی کہ میرا اصل ہدف تو میرے آبجیکٹیوز ہیں جن کو میں پانا چاہتا ہوں. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ مس میچ ہوتے ہیں. اور وہ ان کا بار بار یہ کہنا تھا کہ جی میں اگر گندے تالاب میں ہوں یا میں آسٹریلیا کا سسٹم جو ہے وہ پاکستان میں تو نہیں چلا سکتا کیونکہ یہاں پر آوے کا آوا جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے, اور یہاں پر کوئی آپ کو اس طرح کا ایک, جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ آپ کو کرپشن کے خلاف یا جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں اس میں پبلک آؤٹریج نظر نہیں آتا. ہم لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا, ہمارا سسٹم اس کو کنڈون کرتا ہے, اس کو مطلب ایک طرح کا ہم لوگ اس کو الاؤ کرتے ہیں کہ جی جناب کرپشن کو ایشو نہیں, کل کو بھی آپ آ کے جو ہے دوبارہ اقتدار میں آ سکتے ہیں. تو یہ چیزیں زیادہ ان کا زور ہے, یعنی کہ جو کرٹیسزم ہے سسٹم پر ہے. میرے خیال میں ایک اور جو ان کو کم از کم تسلیم کرنا چاہیے, جو سب سے بڑی غلطی رہی عمران خان صاحب کی میرے نزدیک, وہ یہ کہ انہوں نے سسٹم کے اندر رہ کر کام کرنا قبول کیا. اور ظاہر جب وہ سسٹم کے اندر رہ کے کام کریں تو تبدیل نہیں ہو سکتی, وہ تبدیلی نہیں لا سکتے انہی الیکٹیبلز کے ساتھ کہ جن کو پتہ ہے کہ وہ اپنی لائلٹیز بدل دیں گے, اور وقت نے ثابت کر دیا کہ انہوں نے اپنی وفاداریاں کس طرح سے بدلی ہیں. انہی اتحادیوں کے ساتھ جن پہ وہ ماضی میں تنقید کرتے تھے, لیکن وہ عملی سیاست کا مجبوری ہے کہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. اگر اقتدار میں آنا تھا, جو ان کے پاس سیٹ تھی 155, اس میں پھر ان کو یہ کمپرومائزز کرنے تھے, اور یہ کمپرومائزز میرے خیال میں ان کو نصیحت ہوگی. ان کی خواہش ہے کہ اگلی بار انتخابات ہوں تو ایک بڑی میجورٹی کے ساتھ, 2/3 میجورٹی کے ساتھ بہت شکریہ, جو ان کی خواہش نظر آ رہی ہے. بہت بہت شکریہ جناب عامر ضیاء. اجمل جابی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے. آج اس گھمسان کی جنگ میں عمران خان نے پنجاب کا محاذ کھول دیا ہے. آج اچانک اعلان ہوا کہ عثمان بزدار کا استعفیٰ گورنر سرور نے قبول کر لیا ہے. اسی کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ کل پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلا دیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ یہ بھی خبریں آئیں یکایک تیاری مکمل ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں کے اندر پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کر لیا جائے. چودھری پرویز الہی پنجاب کا وزیر اعلیٰ کا الیکشن لڑیں اور جیتیں. اب بھرپور کوشش یہ ہے پنجاب کا قلعہ بچانا ہے عمران خان کو. اس کی تفصیل سے بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پی ٹی آئی حکومت اقتدار کے فیصلہ کن جنگ کے فیصلہ کن مرحلے میں گویا کہ آخری 48 گھنٹے میں عمران خان نے ایک بڑی چال چلی ہے. آج انہوں نے اچانک پنجاب کا محاذ کھول دیا جب گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے یک وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا استعفیٰ منظور کیا. صوبائی کابینہ تحلیل ہوئی اور گورنر نے عثمان بزدار کا استعفیٰ منظور کرنے کے ساتھ ہی کل صبح 11 بجے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلایا, جس کے ایجنڈے میں قائد ایوان کا انتخاب شامل ہے. یقیناً اس موو نے اپوزیشن کی حلقوں میں کھلبلی مچا دی ہے, کیونکہ یہ سب بہت اچانک ہوا ہے. خیال یہ ہے کہ آئندہ 48 سے 72 گھنٹوں کے اندر پنجاب میں الیکشنز ہو سکتے ہیں وزیر اعلیٰ کے. اس کے ساتھ ساتھ یہ خبریں ہیں کہ مضبوط پوزیشن سے چودھری پرویز الہی اس الیکشن میں داخل ہوئے ہیں. عمران خان نے اگر پنجاب کا قلعہ محفوظ کر لیا تو اپوزیشن کی مشن کو اور اپوزیشن کی تحریک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے. 4 روز قبل اپوزیشن نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف پنجاب اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد جمع کروائی تھی, اور اسی روز سے وزیر اعظم عمران خان نے ان کی جگہ چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا تھا. قاف لیگ نے وفاق میں تحریک عدم اعتماد میں پی ٹی آئی کے ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا. نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی نے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا نام تجویز کیا ہے. 371 رکنی پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے 186 ووٹوں کی اکثریت درکار ہے. اس وقت پی ٹی آئی, قاف لیگ اور حکومت کے آزاد اتحادیوں کی مجموعی تعداد 198 ہے. دوسری جانب نون لیگ کے 166 پیپلز پارٹی کے 7 اراکین ہیں. بظاہر پی ٹی آئی اور اس کے امیدوار چودھری پرویز الہی کو برتری حاصل ہے, لیکن وفاق کی طرح پنجاب میں بھی نمبر گیم غیر یقینی کا شکار ہو چکا ہے, کیونکہ خبروں کے مطابق پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کے 5 گروپس میں تقسیم ہو چکی ہے. یہ جماعت, جن میں ناراض ایم پی ایس کی تعداد 60 کے قریب ہے, ان کی اکثریت جہانگیر ترین گروپ, چھینا گروپ اور علیم خان گروپ سے ہے, اور ان تینوں گروپس کا کاٹے کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں کلیدی کردار ہوگا اور ان کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہوگا. یہ جو منحرفین ہیں پارٹی کے پاکستان تحریک انصاف کا, ان پر آرٹیکل 63A کا بھی اطلاق ہو سکتا ہے. تاہم آج کی پیش رفت یہ ہے کہ چھینا گروپ کے 14 ایم پی ایز نے چودھری پرویز الہی سے ملاقات میں ان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. اس سے پہلے خبریں یہ تھی کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو جہانگیر ترین گروپ کی حمایت حاصل ہے. تازہ ترین اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتہ ہے, مگر بہرحال یہ عمران خان کی ایک بڑی موو ہے. آج انہوں نے پنجاب کا محاذ کھول دیا ہے, پنجاب کی جنگ کا آغاز کر دیا ہے, اور یقیناً اپوزیشن کی قوت جو مجتمع تھی اسلام آباد میں وہ بکھر گئی ہے, کھلبلی مچی ہے, اور اپوزیشن اب دوڑ رہی ہے پنجاب کی جانب, کیونکہ پنجاب کو بچانا بہت ضروری ہے.
इस जंग के इस इंतहाई अहम मोड़ पर हम बात करेंगे। इसकी बेहतरीन मालूमात रखते हैं नामवर सीनियर सहाफ़ी जनाब हबीब अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब। यकायक ये मूव्स हुई हैं आज और यकीनन किसी सूरत में भी अपोजिशन अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो पंजाब का महाज लूज़ कर जाए और पंजाब का किला इमरान खान फतेह कर जाए इस इंतहाई कलीदी मौके पे, क्योंकि अगर मरकज़ भी हार जाते हैं और पंजाब जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद के हाथ में रहता है तो ये बहुत ही मुश्किल सूरत हाल होगी। कामयाबी के अब तक के कितने इम्कान हैं परवेज़ इलाही साहब के? खान साहब, कामयाबी के इम्कानात इस वक्त तो दोनों पार्टियों के तकरीबन यानी काफ़ी मुश्किल है किसी एक के बारे में भी कहना। चौधरी परवेज़ इलाही साहब और हमज़ा शहबाज का यहाँ पे इम्कानी तौर पर मुकाबला होगा, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ये एज हासिल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर अराकीन की बहुत बड़ी तादाद उनसे ज़ाती तौर पर उनकी एहसान मंद भी है किसी न किसी वजह से, और माजी में किसी न किसी तर्ज में उनसे मुंसलिक भी रह चुकी है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, खान साहब उनको ज़्यादा इन्हिसार, अब उन्हें सबसे ज़्यादा तो 183 मेंबर्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, जो भी आपने अपने इब्तदाइये में भी बताए, उन पर करना है। लेकिन जब हम वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे हमें मुख्तलिफ़ किस्म की ग्रुपिंग नज़र आती है। क्या उस ग्रुपिंग को कंट्रोल करने में वो को रोल प्ले कर सकते हैं? और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब उसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कुछ लोग तो इमरान खान से नाराज़ हैं। उनकी तादाद अगर मजमूई तौर पर भी देखी जाए तो वो 27-28 ये वो लोग हैं जिन्होंने अब तक इजहार किया है कि इमरान खान साहब से हम नाराज़ हैं, तो वो अब भी तादाद 3 दर्जन से कम है। गोया यानी 150 से ज़्यादा अराकीन इस वक्त तक कम अज़ कम हिसाब किताब में इमरान खान साहब के ताबे हैं। और फिर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहे ना रहें, लेकिन उनके पास अपनी पार्टी को डायरेक्ट करने का और ये हुक्म देने का इख्तियार बहरहाल मौजूद होगा कि पंजाब में किसको वोट करना है और किसको नहीं करना। और अगर जो कोई उनकी बात नहीं मानता तो इस सूरत में उसे कम अज़ कम उसकी सज़ा जो है वो असम्बली में अपनी नशिस्त छोड़ना है। तो लिहाजा ऐसे मौके पे हम देखेंगे कि पार्टी डिसिप्लिन भी काफ़ी सख्त सूरत में सामने। मगर हबीब अकरम साहब ये बताइएगा कि जो हमने देखा है जिस तरह से उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से ये पार्टी तकसीम हुई पंजाब में, जो वजह बनी है इस वक्त जो इस वक्त इम्तहानी सूरत से गुजर रहे इमरान खान और उनकी जमात, तो वो ये पंजाबी है और ये पंजाब के अराकीन की बेचैनी है जो कि इस वक्त आया है। तो इमरान खान साहब का रोल जो है इस मामले में वो मददगार होगा या माविन होगा, या ये कि वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, यानी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब खुद अपनी क़ुव्वत से, अपने असर से क्या बेहतर पोजीशन को कंसोलिडेट नहीं कर सकते? अब ये इस तरह ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब अगरचे काफ़ी ताल्लुकात रखते हैं लोगों से, लेकिन तनहा अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये काम करने की कोशिश करेंगे तो शायद वो अपने साथ 50-60 अराकीन भी ना ले सकें। उनके लिए इमरान खान की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होगी। अगर हम ये समझें कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ, यकीनन इमरान खान की तो सपोर्ट के बगैर तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन तरीन ग्रुप है या छीना ग्रुप तो शायद आज उनके साथ हो गया है, मुझे नहीं मालूम कि अलीम खान साहब का कितना बड़ा ग्रुप है, लेकिन तरीन ग्रुप का तो बेक और ब्रेक किरदार है ना इस मामले में। वो जिस तरफ जाएगा वो ही फिर ये उसका फैसला कराएगा। जी खान साहब, तरीन ग्रुप का जो मामला है, अगर उसका जो बुनियादी नुक्ता था वो था उस्मान बुज़दार का रिमूवल। उस्मान बुज़दार इस वक्त अपने ओहदे पर नहीं रहे और उनका ये मुतालबा जो तरीन ग्रुप का मुतालबा है वो मुतालबा इमरान खान साहब ने तस्लीम किया है। और फिर जहांगीर खान तरीन के और इमरान खान के जो ताल्लुकात हैं उनको अगर माजी उनका सामने रखा जाए तो इमरान खान की एक कॉल पे ये सारे मामला जो तरीन ग्रुप के हैं वो हल हो सकते हैं। और मुझे याद है आपने जो पहला इंटरव्यू किया था पीएम इमरान खान साहब का, उस वक्त भी आपने एक पर्टिकुलर सवाल किया था और उसका उन्होंने जवाब जो था जो दिया उससे बहुत सारी राहें खुली लेकिन फिर बंद हो गई। बहुत सारी गुंजाइशें उस वक्त भी उनके यहाँ मौजूद थी, आज भी वो गुंजाइशें मौजूद हैं। तो ऐसे मौके पे जब वो वज़ीर आज़म ना रहे, हम एक ऐसी सूरत की बात करें, ऐसे सिनेरियो की, जब वो वज़ीर आज़म ना रहे तो इमरान खान साहब शायद इस बात में ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे कि वो तरीन ग्रुप के साथ रिकन्सिलिएशन की कुछ सूरत पैदा कर लें। तो अगर वो रिकन्साइल भी कर
لیتے ہیں تو گویا ان کی پارٹی پنجاب میں متحد ہوگی اور پھر اگین سب سے بڑی پارٹی بن کے سامنے آ جائے گی۔ اس کے بعد پھر ان کے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ وہ چودھری پرویز الہی صاحب کو سپورٹ کریں اپنے وزارت اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ، یا کسی اور کو سپورٹ کریں۔ اسی طرح پیپلز پارٹی بھی، ایک پیپلز پارٹی کا اگرچہ بہت تھوڑا نمبر ہے لیکن چونکہ تقسیم اتنی زیادہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ پیپلز پارٹی کیا اس پرٹیکولر کیس میں پی ایم ایل این کے ساتھ جائے گی یا وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں اتحاد بنا لے گی۔ کیونکہ یہ جو تحریک عدم اعتماد تھی خان صاحب، اس کا جو بنیادی ایک نقطہ طے کیا گیا تھا عملی سیاست کا، وہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی قربانی دے گی کراچی میں ایم کیو ایم کے لیے اور اس کی گارنٹر ہوگی پنجاب میں پی ایم ایل این۔ اسی طرح پی ایم ایل این قربانی دے گی پی ایم ایل کیو کے لیے اور اس کی گارنٹر ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو معاہدہ تھا اس کی ایک پرفارمنس، یعنی اگر ہم پیپلز پارٹی کی پرفارمنس دیکھیں تو وہ مکمل صورت میں سامنے آ چکی ہے۔ یعنی پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کو ساتھ ملانے کے لیے کراچی میں گیو ان کی ہے اپنی طاقت، لیکن یہاں پر ابھی تک پی ایم ایل این نے اپنی طاقت گیو ان نہیں کی۔ تو کیا یہاں پر کوئی تھوڑی سی کنسیشن ملے گی کسی کو؟ یہاں پہ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ابھی باقی ہے جسے طے ہونا ہے۔ اور ابھی بہرحال یہ بھی طے نہیں ہوا نا کہ وزیر اعلیٰ کون ہوگا، کیونکہ اب جو فیصلہ ہوگا بظاہر وہ حتمی فیصلہ ہوگا پنجاب کا تاج کون پہنے گا، یعنی کہ جو فائنل الیکشنز بھی ہوں گے اس کے بعد، اس لیے مشکل فیصلہ بھی ہے نا یہ۔ خان صاحب، اس کا ایک اور بالکل اس کی جو مشکل فیصلہ ہونا ہے اس کا ایک اور وجہ ہے۔ ایک تو وہ جو میں نے آپ کو عرض کی، جب عمران خان صاحب نے چودھری پرویز الہی صاحب کو نامنیٹ کیا تھا اپنے امیدوار کے طور پہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے، تو وہاں پر ایک اور بات ہوئی تھی۔ وہ جو معاہدہ ہے وہ بھی گیو اینڈ ٹیک پہ مبنی ہے۔ اس میں دو باتیں ہو چکی ہیں۔ وہ پارٹ جو عمران خان صاحب نے پلے کرنا تھا وہ انہوں نے پلے کر دیا، یعنی اپنے وزیر اعلیٰ کو وڈرا کروا کے راستہ کھولا، اور اب چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بننے کی راہ ان کی ہموار ہوگی۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی ایک رول پلے کرنا ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب کا جو پارٹ آف پرفارمنس ہے وہ ابھی باقی ہے۔ وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اتوار کے دن وہ کتنے لوگ ہیں جو چودھری پرویز الہی صاحب کے اثر و رسوخ میں آ کر پی ٹی آئی کا ساتھ دے سکتے ہیں، اور ظاہر ہے وہاں پر ساتھ دینے کی صورت یہی ہوگی کہ وہ اپوزیشن کا ساتھ چھوڑ دیں۔ تو وہ جو پارٹ آف پرفارمنس ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ تو لہٰذا صورتحال جتنی گنجلک، یہ جو آپ نے ابتدا میں کہا تھا نا کہ ایک اپوزیشن کو ایک مشکل صورتحال میں مبتلا کر دیا عمران خان صاحب نے، تو یس یہ وہ ہو گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ خود بھی کسی نہ کسی درجے میں ان کی مشکل میں بھی تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے کہ انہیں بیک وقت اپنی پارٹی کو یعنی کہ مرکز میں بھی سنبھالنا ہے، اپنے اتحادیوں کے ساتھ اب ظاہر بات کرنے کا وقت تو نہیں رہا، لیکن وہ جو سرپرائز کی جو کیفیت ہو سکتی ہے، کیا چودھری پرویز الہی اس میں کوئی انسٹرومنٹل رول پلے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر اتوار کو وہ رول پلے نہیں ہوتا، ہمیں اور ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، تو پھر اس کے بعد چودھری پرویز الہی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو معاہدہ ہے اس کے اوپر بھی ایک کوسچن مارک آ جائے گا۔ بڑی نوازش، فنگر کراسڈ بیٹھے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اتوار کو ممکنہ طور پہ پنجاب میں بھی الیکشن ہوگا وزیر اعلیٰ کا، نہیں تو پیر کو ہوگا، اور یہ اگلے 3 دن جو ہے یقیناً پاکستان کی سیاست کی اگلی سمت کا حتمی طور پہ اندازہ ہے، شاید تعین کر دیں، مگر 100% ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل کے بعد پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔